मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। शगुफ्ता साहिबा लखनऊ से, शिया सुन्नी की शादी के बारे में क्या मसला है? यूसुफ शेख साहब ने भारत से पूछा है। मेरी उम्र 28 साल है और मुझे ज़िना का ख़तरा है और मेरी वालदा और वालिद को मेरी शादी के लिए कोई रिश्ता नहीं मिल रहा, इसलिए मेरा एक रिश्ता है जो मेरी खाला की तरफ से है, लेकिन मसला ये है कि मेरी खाला ने एक गैर मज़हब के शख्स से शादी की और इनकी एक बेटी है और वो मुझसे शादी करना चाहती है। खालू की बेटी नमाज रोज़ा और कुरान पढ़ने वाली है। दरअसल खाला और खालू ने मुकम्मल तौर पर इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला कर लिया है, लेकिन मेरे चचा ने शादी से सख्ती से मना कर दिया है, क्योंकि इनका कहना है कि मेरे खालू और खाला ने इस्लाम का इस्तेमाल सिर्फ़ अपनी बेटी की शादी के लिए किया है। तो क्या मुझे ये रिश्ता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, आपकी खाला ने गैर मज़हब के शख्स से जब शादी की है तो वो शादी हुई नहीं है शरई तौर पर, यानी गैर मुस्लिम से अगर शादी की है तो मुस्लिम औरत का गैर मुस्लिम से निकाह नहीं होता। बहरहाल अब बच्ची का जहाँ तक, उनकी बेटी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो अब उनके वालिदैन की शादी हुई हो या ना हुई हो तो उनकी बेटी से बहरहाल शादी करना शरई तौर पे जायज़ है, ख़ास तौर पे जब कि वो दीनदार भी हो तो जायज़ है उस। अब ये आपका मसला है कि आप उससे करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, कि उनके माँ बाप का निकाह ही शरई तौर पे ठीक नहीं था। और इस बहस में अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि वो बेटी की शादी के लिए इस्लाम कबूल कर रहे हैं। उनको इस्लाम कबूल करने दें और उनका निकाह भी फिर उनसे कहें दोबारा करें, आप तजदीद निकाह करें इस्लाम कबूल करने के बाद। तो अब इस बहस में पढ़ना कि वो बच्ची की शादी की खातिर इस्लाम कबूल कर रहे हैं, इस बहस में पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो वो जो भी कर रहे हैं वो उनका अल्लाह का मामला है। बहरहाल मैं तो सिर्फ शरई मसला बता सकता हूँ कि आपके लिए इस लड़की से शादी करना जायज़ है। मोहम्मद हुसैन पेशावर से, मैं अपनी कज़न से फ़ोन पर बात करता था और कुछ मुलाकातें भी हुई थी जिस पर मैं बहुत पशेमान हूँ और मैंने तौबा भी कर ली है। मैं इससे शादी करना चाहता था, लेकिन कुछ ऐसी बातें हमारे और इनके घर वालों के बीच में हुई कि हमारा रिश्ता होना नामुमकिन हो गया। जब मुझे पता चला कि ये रिश्ता नहीं हो सकता तो मैंने उससे राब्ता छोड़ दिया। माशाल्लाह भाई। अब इसको जब भी मौका मिलता है तो मुझे ताने देती है कि तुम टाइम पास कर रहे थे। हमारे घर के बच्चे इनके घर जाते हैं तो इनसे बोलती है कि वो झूठा है। अब मैंने तौबा भी कर ली है, लेकिन फिर भी कभी कभी मुझे ख़्याल आता है कि मैंने इसका दिल तोड़ा है, मैंने गुनाह किया है। आप मुझे बताएं क्या करें, क्या करूं? या तो शादी कर लो भाई फ़ौरन, या जैसे चल रहे हो फिर बिल्कुल ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया। बिल्कुल ठीक किया आपने, एक तरफ हो जाना चाहिए। तो तौबा इस्तिग़फ़ार कर लिया आपने। अब आपकी जो कज़न आपको ताने दे रही है, जो मर्ज़ी कह रही है, उसको इग्नोर करें आप, उससे आपको कोई गुनाह नहीं होगा इंशाअल्लाह। हाँ, शादी करना चाहते हैं तो फ़ौरन से पहले शादी कर लें, और अगर शादी का इरादा ही नहीं है तो बस ख़त्म किस्सा, उसको बोलने दें जो वो बोल रही है। तो खाली आपने तो नहीं बातें की ना, उसने भी तो की हैं। तो आपने गुनाह किया, उसने भी गुनाह किया है गप्पे लगा कर। तो लेकिन बहरहाल अब तौबा कर लिया, भूल जाएं इस गुनाह को। और शादी का ऑप्शन तो हर वक्त है आपके पास, करनी हो तो करें। बातें ना शुरू कर दें कहीं शादी की, शादी करें डायरेक्ट। अब ऐसा ना हो फिर घंटा घंटा फ़ोन पे शादी की बातें करना शुरू कर दें आपकी, जी मैं पहले वैसी बातें करता था अब शादी की बातें करूँगा। उस्मान साहब ने पूछा है, मुझे एक लड़की पसंद है लेकिन वो थोड़ी मॉडर्न टाइप थी, फिर इसने तौबा कर ली, क्या मैं इससे शादी कर सकता हूँ? भाई कर सकते हैं शादी, अगर तौबा कर ली है। मॉडर्न टाइप भी थी, पूरी मॉडर्न भी नहीं थी, और कोई गुनाह तो नहीं कर रही थी। वो आप बेहतर समझते हैं, आपको ज़्यादा पता होगा। बहरहाल अगर वो अब नेक परहेज़गार है तो आप शादी कर लें, नहीं है तो नहीं करें। अच्छा भाई, कश्मीर से किसी ने पूछा है, मैं और मेरी कज़न एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वो हाफिज़ा भी बन रही है, पर्दा भी करती है, अखलाक भी अच्छे हैं। अभी तो भाई सब कुछ ही अच्छा लगेगा क्योंकि आपको मोहब्बत हुई भी है, लेकिन मुझे वहम होता है कि कहीं वो ख़राब ना हो। अजीब अजीब ख़यालात आते हैं। आप ख़ुद बता रहे हैं आपको वहम होता है ना, तो ये वहम की बीमारी है। इस टेंशन से दिमाग फटा जा रहा है। हमने एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार भी कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि शरीफ लड़कियां तो मोहब्बत नहीं करती, लिहाजा कहीं ये ख़राब तो नहीं है। परेशान हूँ, मेरी रहनुमाई फ़रमाएं। देखें, सिर्फ़ इतनी बात पे किसी से बदगुमान होना कि उसने आपसे मोहब्बत का इजहार कर दिया है, ये बात तो बदगुमान होने के लिए काफ़ी नहीं है। कंवारी लड़की है, कोई शादीशुदा नहीं है, वो अलग बात है। लड़कियों में हया होती है, हया का बहरहाल तकाज़ा यही है कि लड़कियां खुद से ना करें, माँ बाप करें उनके मामले में जहाँ। लेकिन और अगर कहीं लड़की को पसंद भी है तो अपनी वालदा को बता दे ताकि वो शादी कर दें। लेकिन बहरहाल अगर उसने आपसे इजहार कर दिया और आपने उससे इजहार कर दिया और है भी कज़न है,
تو میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ یہ مناسب کیا یا نامناسب کیا، لیکن اتنی سی بات پہ کسی سے بدگمان ہونا کہ وہ کوئی خراب لڑکی ہوگی، یہ جائز نہیں ہے۔ تو ویسے آپ کو کوئی اعتراض ہے تو الگ بات ہے، لیکن اتنی بات پہ آپ بدگمان نہ ہو، آپ اس سے شادی کر لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، لن ترى للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی حل نہیں ہے۔ تو اگر اس کو آپ سے محبت ہے، آپ کو اس سے محبت ہے، تو آپ اس سے شادی کر لیں، پیغام بھیج دیں، اور یہ دماغ جو آپ کا خراب ہو رہا ہے، یہ دماغ کو ٹھیک کر لیں آپ۔ شگفتہ صاحبہ لکھنؤ سے، شیعہ سنی کی شادی کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ شیعہ سنی کے شیعوں کے بہت سارے فرقے ہیں، ان کے عقائدوں میں بڑا اختلاف ہوتا ہے، تو کسی ایک جنرلی ایک حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ تو میرا اس بارے میں تفصیلی کلپ موجود ہے کہ اس بارے میں آپ لکھنؤ سے ہیں تو وہاں دارالعلوم دیوبند چلی جائیں، وہاں جا کے پوچھ لیں آپ، یا کوئی اور بڑا ادارہ ہو جس پہ آپ کو اعتماد ہو، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو، یا پاکستان میں تو دارالعلوم کرنگی وغیرہ سے رابطہ کر کے پوچھا جائے کہ بھئی اس کے عقائد وغیرہ ان کے سامنے ظاہر کیے جائیں۔ جب تک باقاعدہ کسی کے پرسنل حالات بتا کر اس کے عقائد واضح کر کے فتویٰ نہ لیا جائے، اس وقت تک جائز نہیں ہے۔ تو ہاں، کسی کے ہمیں دیکھیں، کسی کی شیعہ یا سنی ہونے سے کوئی بیر نہیں ہے، ہمیں یہ کہ عقیدے صحیح ہونے چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو اب کس کا عقیدہ کیا ہے، صرف مسلک کا لیبل لگانے سے پتہ نہیں چلتا۔ جیسے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بریلوی کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا تعلق نہیں ہے نماز جائز ہونے یا نہ ہونے سے۔ نماز کے جائز ہونے نہ ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ عقیدہ شرکیہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر کسی بریلوی کا عقیدہ توحید والا ہے، دیوبندی کا شرکیہ ہے، تو بریلوی کے پیچھے جائز ہوگی، دیوبندی کے پیچھے حرام ہوگی۔ اور اگر کسی بریلوی کا شرکیہ ہے، دیوبندی کا شرکیہ نہیں ہے، تو پھر دیوبندی کے پیچھے جائز ہوگی۔ تو امام کے لیے دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ ہونا کا میٹر نہیں رکھتا۔ تو میٹر یہ چیز ہے کہ آپ کو پرسنلی کسی کے عقیدے معلوم ہوں، پھر بھلے وہ شیعہ کا ہے، اپنے آپ کو دیوبندی کا ہے، بریلوی کا ہے، ہمیں اس سے کوئی بیر نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، جو قرآن و سنت نے بتایا، جو تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ تو اس لیے شادی میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کوئی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، جو بھی اسلام کی طرف منسوب ہے، نکاح اس سے جائز ہے، بشرطے کہ اس کے عقیدے بھی اسلام ہی کے مطابق ہوں۔ تو جا کے جو ہے نا، کسی پرسنلی جب کسی کوئی بھی رشتہ آئے تو پرسنلی اس کے عقائد جا کے باقاعدہ کسی ادارے سے پوچھے، یعنی فتویٰ لیا جائے کہ جی یہ اس کے عقائد ہیں اور یہ اس پہ حلف اٹھا رہا ہے، اور اس کے بارے میں مشہور بھی یہی ہے کہ یہ اس کے عقیدے ہیں، تو کیا اس سے میرے لیے نکاح جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ پھر آپ کو فتویٰ دیں گے تو اس پر عمل کیا جائے۔ ایک جنرلی حکم بیان نہیں کیا جا سکتا اس میں۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، کیا احتلام کے بعد آدھے بدن کو دھونا ضروری ہے؟ میں نے احتلام کے بعد ایسے ہی غسل کر کے نماز پڑھ لی، تو کیا میری نماز قبول نہیں ہوگی؟ آپ نے اگر احتلام کے بعد غسل کر کے نماز پڑھی تو ہی قبول ہوگی، غسل کیے بغیر پڑھتے تو قبول نہ ہوتی، جب غسل کر لیا تو قبول ہو گئی۔ باقی آدھے بدن کو دھونا ضروری نہیں ہے، جہاں ناپاکی لگی ہو اس ناپاکی کو دھونا ضروری ہے۔ باقی جب غسل کریں گے تو پھر تو پورے بدن ہی کو دھوئیں گے نا آپ، لیکن آدھے بدن کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، احتلام سے۔ جہاں گندگی لگی ہوئی ہے وہ دھوئیں۔ جو سنت طریقہ ہے نا فرض غسل کا، وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جہاں جہاں گندگی لگی ہوئی ہے وہ جگہ دھونی ہے، اور استنجا کرنا ہے، یعنی شرمگاہ کو دھونا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ہاتھوں کو دھو کے پہلے قلی کرنی ہے، 3 دفعہ غرارہ بھی کرنا ہے اگر روزہ نہ ہو، منہ بھر کے قلی کرنی ہے اگر روزہ ہو تو 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالیں، اور وضو کر لیں، بہتر ہے کہ پورا پراپر وضو کر لیں آپ۔ اس کے بعد پھر سر پہ پانی ڈال کے پوری جسم پہ پانی بہا لیں، یہ افضل طریقہ ہے غسل کرنے کا۔ اور دوسرے درجے میں یہ بھی ٹھیک ہے کہ آپ نے گندگی دور کی، پھر استنجا کیا، اور اس کے بعد ہاتھ دھوئے آپ نے، پھر قلی کی، ناک میں پانی ڈالی، اور پھر ڈائریکٹ پورا غسل کر لیا۔ پہلے والا طریقہ زیادہ افضل ہے، دوسرا طریقہ بھی ٹھیک ہے، دونوں طریقوں سے سنت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میرے ابو میری امی کی بہت بے عزتی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، لیکن ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ امی ابو دونوں گورنمنٹ ٹیچر ہیں، میری امی یہ سب کچھ برداشت کر رہی ہیں، لیکن میں جب ان کو اس طرح سے بے عزت ہوتا ہوا دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے پاپا سے نفرت ہوتی ہے، میرا ان سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا، میری عمر 15 سال ہے، ٹینشن رہتی ہے، اس کا کوئی حل بتائیں۔ آپ کے لیے اپنے پاپا سے نفرت حرام ہے، ناجائز ہے۔
دیکھیں اگر آپ کے والد آپ کی والدہ کو ڈانٹ ڈپٹ بلا وجہ کر کے ان پہ ظلم کر رہے ہیں، یہ بھی ایک ظلم ہے، غلط ہے، لیکن آپ اپنی باپ سے جو نفرت کر رہی ہیں یہ زیادہ بڑا ظلم ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ باپ کے احسانات تو اتنے ہیں کہ اولاد ان احسانات میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ کو جو کچھ ملا ہے آپ کے باپ کی وجہ سے ملا ہے، تو نام ملا، قوم ملی، نان نفقہ ملا، گھر ملا، عزت ملی، یہ سب چیزیں باپ کی وجہ سے ہیں۔ باپ نہ ہو تو کیا کیا حیثیت رہ جاتی ہے بیٹیوں کی، خاص طور پہ بیٹیاں تو باپ ہی کے دم سے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آپ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا کہ مجھے اپنے پاپا سے نفرت ہے، یہ لفظ بہت خطرناک ہے۔ تو آپ اپنے والد کے حقوق بھی ادا کریں، ان سے محبت بھی کریں، اور کسی طرح پیار محبت سے خود نہ کسی اور کے ذمہ لگائیں، ان کو سمجھائیں کہ بھئی اس طرح اگر وہ واقعی والدہ کے ساتھ غلط سلوک کر رہے ہیں تو وہ نہ کریں۔ تو آپ کی امی لڑیں نا پھر بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے، تو آپ کے لیے یہ بالکل سوٹیبل نہیں ہے۔ تو آپ کی امی کو چاہیے نا کہ وہ پاپا سے بولیں کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، کیا کر رہے ہو میرے ساتھ، مجھے کیوں بے عزت کر رہے ہو، تو یا کوئی اور بڑا خاندان کا بڑا بات کرے۔ اچھا بھائی، آسٹریلیا سے کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹیز یا ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ سبحان اللہ، کیا پوچھ رہے ہو میرے بھائی؟ کیا اللہ تعالیٰ کا کام صرف انسان، جنات اور فرشتوں کو پیدا کرنا ہے یا اور بھی کچھ ہے؟ کیونکہ تقدیر تو پہلے سے لکھی ہوئی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کوئی نیا کام کرتا ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سرگرمیاں کیا ہیں۔ ابھی بھائی صاحب، اللہ کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں۔ آپ آسٹریلیا سے ہیں، شاید اردو کمزور ہے یا کسی نے ترجمے میں ایسا کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں تھوڑا مناسب الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ ایکٹیویٹیز کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی سرگرمیاں کیا ہیں، یہ انسانوں کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا کام ہیں، تو سورہ رحمان میں اللہ نے بتایا کل یوم ہوا فی شأن، ہر وقت وہ کسی نہ کسی کام میں ہے اور کوئی کام اس کو تھکاتا نہیں ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ پہلے سے تقدیر اللہ نے لکھی ہوئی ہے، تو بھائی اللہ نے تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے کہ میں فلاں وقت میں یہ کام کروں گا۔ اللہ کا علم تو کامل ہے نا، تو اللہ کو معلوم ہے کیا کیا ہونے والا ہے، کیا کیا اللہ کرنے والا ہے۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے پوری دنیا میں، تو اس لیے اللہ کو انسانوں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر وقت اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، کسی کو عزت دے رہے ہیں، کسی کو رسوا ذلیل کر رہے ہیں، کسی کو دولت دے رہے ہیں، کسی کو غریب کر رہے ہیں، کسی کو حکومت دے رہے ہیں، کسی کو سے حکومت چھین رہے ہیں، اور اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ بس ہمیں اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے، اس سے زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے کیونکہ ہم مخلوق ہیں۔ اللہ کی ذات ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کی ذات ہے، اس کے بارے میں زیادہ گہرائیوں میں جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ذبیح اللہ صاحب انڈیا سے، میں جہاں کام کرتا ہوں وہاں میرے سر مجھے مورتی کی فوٹو کے سامنے اگربتی جلانے کے لیے دیتے ہیں، کیا ایسا کرنے سے مجھے گناہ ہوگا؟ حرام ہے بھائی، سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، بلکہ شرک ہے، کیونکہ یہ مورتی کے سامنے اگربتیاں جلانا عبادت سمجھا جاتا ہے یہ عمل کو، تو اس عمل سے آپ مشرک ہو سکتے ہیں۔ کیا بیوی کی کزن کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں جبکہ وہ بیوہ بھی ہو؟ جی ہاں، بیوی کی کزن کی بیٹی جو ہے اس سے نکاح کر سکتے ہیں، بیوی کی موجودگی میں بھی، اور اگر اللہ نہ کرے کسی کی بیوی دنیا سے پہلے چلی گئی، ویسے اللہ ایسا کرتا بھی نہیں عام طور پہ، اکثر شوہر ہی پہلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی کزن کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے اور بیوی کی موجودگی میں بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ بیوی کی جو بہن ہے نا اس کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک بیوی زندہ ہے، کیونکہ کسی عورت اور اس کی بھانجی کو آپ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، جیسے عورت اور اس کی بہن کو نہیں کر سکتے تو ایسے عورت اور اس کی بھانجی کو بھی نہیں، ایک وقت میں یہ دونوں نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے۔ لیکن کزن کی بیٹی جو ہے یہ تھوڑا دور کا رشتہ ہے، تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ماہ نور اختر کراچی سے، میرے پاس 6.5 تولہ سونا ہے، پہلے میں زکوٰۃ دیتی تھی مگر اب میرے پاس نقد رقم نہیں ہوتی، گھر کے اخراجات کی رقم بھی میری ملکیت میں نہیں ہے، اور اگر گھر کے اخراجات کے پیسوں سے میں خرچ کروں تو اخراجات پورے کرنے میں مشکل پیش آئے گی۔ اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس صورت میں بھی زکوٰۃ دینا لازم ہے؟ نہ دینے سے گناہ ہوگا؟ دیکھیں، زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی چاہے نقد رقم ہو یا نہ ہو۔ تو یہ جو سونا ہے نا یہ شریعت میں نقد اماؤنٹ ہی کے حکم میں ہے، یہ ایسے جیسے کہ میرے پاس $1,00,000 پڑے ہوئے ہیں لیکن کیش اماؤنٹ بالکل بھی نہیں ہے، تو بھائی اس کو یہی کیش ہے نا، تو شریعت میں تو اصل کرنسی ہے ہی گولڈ،
جب آپ کے پاس گولڈ ہے اور اس پہ قرضہ بھی نہیں ہے آپ کے اوپر تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو 6 تولہ سونے کے ساتھ اگر 1 روپے بھی آپ کے پاس ہو, جیسے کہ ہوتا ہی عام طور پہ, تو زکوٰۃ کی تاریخ آنے پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. اب آپ کی مرضی گولڈ بیچ کے دیں یا اسی گولڈ کو توڑ کے دیں, یا آپ اپنے ذمے لازم کر لیں بھائی میرے ذمے اتنی زکوٰۃ بنتی ہے, گولڈ کی قیمت کو آپ نے 40 سے ڈیوائڈ کیا, جو جواب آیا بھائی میں نے پورے سال میں اتنی زکوٰۃ نکالنی ہے, تو آپ کے پاس پورا سال پڑا ہے, آپ قسطوں میں جیسے جیسے پیسے آتے جائیں آپ وہ زکوٰۃ نکالتی جائیں. یکمشت دینا ضروری نہیں ہے زکوٰۃ. عبد المنان صاحب اسلام آباد سے, میں نے سنا ہے کہ جھک کر ملنا شرک ہے, تو کیا جو ہم بزرگوں سے جھک کر ملتے ہیں کیا یہ بھی شرک ہے؟ کسی کے سامنے جھکنا اگر عبادت کی نیت سے ہو تو پھر تو شرک ہے, لیکن لوگ عبادت کی نیت سے نہیں جھکتے, تعظیم اور ادب کی نیت سے جھکتے ہیں. تو یہ گناہ تو ہے لیکن شرک نہیں ہے, تو نہ جھکا نہ کریں کسی کے سامنے. ایک تو ہوتا ہے نا کندھے ایسے سکیڑنا, یہ تو جائز ہے, یہ تو تواضع ہے. ایک ہے باقاعدہ سر کو یوں پراپر طریقے سے جھکانا, یہ جائز نہیں ہے. ارباز صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں, میری بیوی کا شادی کے پاس سے مطالبہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے الگ گھر لے کر رہوں کیونکہ اس کی میرے والدین سے بنتی نہیں ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے. میں بیوی کو الگ پورشن میں رکھنے کے لیے تیار ہوں, مگر والدین سے الگ گھر میں نہیں رہنا چاہتا کیونکہ میرا اور کوئی بھائی نہیں ہے, بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں, والدین کا خیال رکھنے کے لیے ان کے ساتھ رہنا ضروری ہے, نیز الگ گھر لے کر رہنے کی میری استطاعت بھی نہیں ہے, رہنمائی فرمائیے. ارباز صاحب, جب آپ الگ پورشن بیگم کو لے کے دے رہے ہیں, واش روم بھی الگ, کچن بھی الگ, تو یہ کافی ہے. اس سے زیادہ کا مطالبہ بیوی کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اور خاص طور پہ جب آپ کے والدین کے آپ اور کوئی بھائی بھی نہیں ہے آپ کا, تو والدین کو ایسے تو لاوارث نہیں چھوڑا جا سکتا. تو یہ کافی ہے, اس کے بعد آپ کی بیوی کے لیے مزید کا مطالبہ جائز نہیں ہے کہ الگ, اتنا کافی ہے. متحدہ عرب امارات, رات میں خوشبو لگانا کیسا ہے؟ جائز ہے بھائی, کسی بھی ٹائم پہ خوشبو لگا سکتے ہو. لائبہ سلیم راولپنڈی سے, میں کمیشن ایجنٹ کے طور پر کام کرتی ہوں, ہول سیلر کی پروڈکٹس آگے سیل کرواتی ہوں. ہول سیلر پروڈکٹ کا ایک فکس ریٹ دیتا ہے, ہول سیلر جو ہے وہ پروڈکٹ کا ایک فکس ریٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جتنی بھی پروڈکٹ بکی تو یہ فکس قیمت میری, باقی اوپر کے سارے پیسے آپ کے, اور میں اپنی مرضی سے پروڈکٹ کے ریٹ بہت آگے بڑھا کر کسٹمر کو بتاتی ہوں. تو کیا اس طرح سے کمیشن لینا جائز ہے, اور کیا کسٹمر کو بتانا ضروری ہے کہ میں کتنا کمیشن لیتی ہوں, یا صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ میں کسی کی ایجنٹ بن کے کام کرتی ہوں؟ اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں کسی کی ایجنٹ بن کے کام کر رہی ہوں, یہ کافی ہے. باقی آپ کے لیے یہ کمیشن جائز ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ چیز آپ جتنے کی چاہیں بیچیں, مجھے فی پروڈکٹ اتنا دے دینا, جائز ہے. لیکن بہرحال یہ طریقہ بہتر نہیں ہے. تو شریعت میں افضل طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ کمیشن طے کریں اپنا, کہ جتنا پروفٹ ہوگا نا اس میں میرا اتنا پرسنٹ اور آپ کا اتنا پرسنٹ. یعنی ہول سیلر سے آپ یہ کہیں کہ میرے اتنے پرسنٹ اور آپ کے اتنے پرسنٹ, یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. تو بعض لوگ علماء نے اس کو کراہت ناپسندیدہ کی سمجھائے, بہرحال جائز یہ بھی ہے. تو دوسرا طریقہ زیادہ افضل ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اسٹیٹ ایجنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ میرا پلاٹ ہے. اب اس میں جو بے غبار طریقہ ہے, بالکل جائز طریقہ ہے, وہ تو یہی ہے کہ بھائی یہ پلاٹ تم بکواؤ گے تو جو مجھے اضافی پروفٹ ہوگا اس میں اتنے پرسنٹ تمہارا, اتنے پرسنٹ میرا. لیکن آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے اس پلاٹ کے اتنے چاہیے جو اضافی ہوں گے, جتنے پیسے میں تم بیچنا وہ تم سارا کا سارا پروفٹ تمہارا. تو یہ بھی جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے یہ. امریکہ سے کسی نے پوچھا ہے, میری ساس چھوٹی چھوٹی گھریلو باتوں پر غصہ کرتی ہیں, سب کی ساسیں کرتی ہیں بھائی. لیکن اب حیرت ہو رہی ہے, امریکہ میں بھی ساسیں وہی کچھ کر رہی ہیں جو پاکستان میں کرتی ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کرتی ہیں. میرے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں, ساری چیزیں آپ کے یہاں چھوٹی چھوٹی چل رہی ہیں, جس کی وجہ سے بعض مرتبہ گھر کے کام مثلاً برتن دھونا وغیرہ گھنٹے 2 گھنٹے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ بھی چھوٹے چھوٹے کام ہیں جس پر ساس غصہ کرتی ہیں. میرے شوہر بہت اچھے ہیں الحمدللہ الحمدللہ, ہم ایک دوسرے سے خوش ہیں, مگر ساس ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ساس کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے میں بہت تنگ ہو رہی ہوں. یعنی آپ اس کی وجہ سے روز بروز چھوٹی ہوتی چلی آ رہی ہیں.
میں کبھی ان کو اف تک نہیں کرتی, ہمیشہ ادب سے بات کرتی ہوں, کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا, مگر اب تنگ ہو کر میں ان سے الگ ہونا چاہتی ہوں. میرے شوہر اپنی امی کے رویے سے واقف ہیں, مگر وہ میرے صبر اور خاموشی پر صرف میرے ماتھے پر پیار کرتے ہیں. میں کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتی, مجھے اور میرے شوہر کو کوئی اچھا سا مشورہ دیجیے. دیکھیں, اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ چل رہا ہے تو میرا مشورہ تو یہی ہے, برداشت کر لیں, اس پر اللہ آپ کو اجر دے گا. آپ کا میاں آپ کا ساتھ دے رہا ہے, آپ کے میاں کو پتہ ہے کہ آپ پہ زیادتی ہو رہی ہے. تو میاں جب بیوی کے ساتھ ہوتا ہے تو عورت کا بڑا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں, غیرت مند میاں جو ہے نا, عورت کو, اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کہ اگر وہ میری ماں کے ساتھ صحیح چل رہی ہے تو وہ بہت کچھ برداشت کر دیتا ہے, اور اس کے دل میں عورت جگہ بنا لیتی ہے. تو میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ بڑا سمجھ کے, ساس سگی ماں نہیں ہوتی لیکن شریعت میں ماں جیسی ہی ہوتی ہے. تو 100% 100% اپنے حساب سے زندگی انسان کو کہیں بھی نہیں ملتی. اگر آپ یہ چاہیں گی نا کہ مجھے ایسی زندگی ملے جو ساری بالکل ایکوریٹ, ہر چیز میں اس میں ایکوریسی ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. کہیں نہ کہیں آڑا ترچھا, اونچ نیچ سب چل رہی ہوتی ہے. تو اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا, آپ اللہ کی خاطر, رشتہ داری کی خاطر, شوہر کی خاطر آپ ساس کو برداشت کر لیں. اور ساس ہمیشہ تھوڑی زندہ رہتی ہیں, ظاہر ایجڈ ہی ہوتی ہیں, ایک وقت میں وہ دنیا سے چلی جائیں گی اور آپ اپنے شوہر کے دل میں گھر بنا لو گی آپ, تو اس کا اور آپ کو اجر بھی ملے گا. تو مشورہ میرا یہی ہے کہ آپ برداشت کر لیں جیسے کہ اب تک برداشت کر رہی ہیں. لیکن اگر ناقابل برداشت ہو جائے اور ڈپریشن میں جانے لگیں, بہت ہی زیادہ مسئلہ ہو جائے, تو پھر شوہر کو چاہیے کہ پھر ایسی کنڈیشن میں آپ کو اپنی والدہ سے الگ رکھے. صالح محمد پاکستان سے, 4 بیویوں میں سے کون سی بیوی حوروں کی سردار ہوگی, اور کیا ہر جنت میں ہر بیوی کے ساتھ 70 حوریں ملیں گی؟ بھائی یہ 70 حوریں ہر جنتی کے بارے میں حدیث میں نہیں ہے کہ ہر جنتی کو 70 حوریں ملیں گی. شہداء کے بارے میں آتا ہے کہ 70 حوریں ملیں گی ان کو. تو اب کتنی ملیں گی یہ مجھے معلوم نہیں ہے, اللہ کی مرضی, کسی کو 1 دے دے, کسی کو 2 دے دے, وہ آپ جس کے جیسے جیسے اعمال ہوں گے. باقی کسی کی 4 بیویاں ہوں تو وہ, اب یہ نہیں مجھے پتا کہ کون سی بیوی حوروں کی سردار ہوگی. ہمیں تو یہ پتہ, یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آپ کی زوجہ ہوگی اگر وہ جنت میں گئی تو وہ حوروں کی سردار ہوگی, بس اتنا ہمیں معلوم ہے. اب 4 سردار ہوں گی, اللہ ہی بہتر جانتا ہے, مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اس بحث میں پڑے بغیر کہ کون سی بیوی حوروں کی سردار ہوگی, آپ 4 شادیاں کر لیں تو وہ اللہ نے جس کو سردار بنانا ہوگا اللہ خود ہی بنا لے گا. ہو سکتا ہے وہ ہو جائے جس کے اعمال زیادہ اچھے ہوں. اور جنت میں جب آپ چلے گئے تو آپ کی ساری خواہشات پوری ہوں گی, تو وہاں آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا. تو کوشش یہ کریں کہ وہ اعمال اختیار کریں کہ ہم جنت میں ایک دفعہ چلے جائیں, تو سارے مسئلے وہاں جا کے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. جنت میں جانے کو زیادہ فوکس کریں. اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا وارث بنائے. باقی حقیقت یہ مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے کہ کون سی بیوی سردار ہوگی.